बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहमाइज प्लैनेट के तमाम सुनने और देखने वाले मेरे काबिल एहतराम भाइयों और दोस्तों को दिल की गहराइयों से मेरा खुलूस भरा सलाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद की ज़िंदगी के बारे में जिक्र करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपकी पहली शादी किस तरह हुई और आपको शादी के बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपनी मौजू के तरफ। रावी कहता है कि मुसलसल 40 दिन तक आतिशे कदा नमरूद में रहने के बाद जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आतिशे कदा से बाहर आए और मुल्क शाम की तरफ चल दिए और वहां जाकर एक शहर जो खज़ाइन अल-वाजा कहलाता है, आप इस शहर में पहुंचने के बाद वहां क़याम किया। आप देखते क्या हैं कि हज़ारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीमुश्शान मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखकर वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया कि भाई, तुम लोग सब के सब नफीस लिबास पहनकर कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि यहाँ एक बादशाह की शहजादी रहती है और वो साहिबे जमाल है, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ख्याल किया जाता है कि इस जैसा आज के सारे आलम में कोई नहीं है और हर मुल्क के बादशाह और शहजादे सब इसकी ख्वास्तगारी करते हैं और वो शहजादी किसी को कबूल नहीं करती और वो ये कहती है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं, लोग बराबर वहाँ जाते हैं और इसका तरीका अमल ये है कि जब सब जमा हो जाते हैं तो वो शहजादी खुद निकल कर देखती है, लेकिन पसंद किसी को नहीं करती। ये बात जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो इन्हीं लोगों के साथ हो लिए और उसी मैदान के एक गोशा में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहजादी अपने साथ 70 कनीज लेकर और ताज जरी सर पर रखकर और नेकाब चेहरे पर डालकर और एक चादर जवाहिरात से जड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। चलते चलते जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, देखा कि एक नूर इनकी पेशानी पर चमकता है और वो नूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का था। वो शहजादी इस नूर को देखकर इनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई और वो जवाहिरात से जड़ा चादर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और खुद तख्त पर जा बैठी। इसके बाद बादशाह वक्त के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वो नूर जिस पर शहजादी आशिक हुई वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नमूदार हुआ था। बादशाह ने इसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, नेक शौहर तूने पा लिया, मगर ये मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। वहाँ मौजूद सब उमराओं ने मिलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाहाना अदा किया और सारे शहर में खुशी और खुर्मी हुई। और ये भी बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि मानिन सायरा खातून और हव्वा अलैहिस्सलाम के ना कोई हुस्न जमाल में हुआ है और ना कोई होगा इल्ला माशा अल्लाह। और शादी के चंद माह बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ जाने का कसद किया, यानी इरादा किया। सायरा खातून ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बगैर तुम्हारे मेरी जिंदगी मुहाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमरा ले चलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सायरा खातून बोली कि मेरे
باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرا باپ تمہارے ساتھ جانے کو چھوڑے گا تو صحیح ہے، اگر نہیں چھوڑے گا تو بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو یعنی نئی نویلی دلہن کا بہت زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستہ پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتے ہیں یعنی ٹیکس لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدر بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر الامر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا یعنی تالا لگا دیا، اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کے اندر کیا چیز ہے دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملو آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بدترین عادتوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب محصول لینے والے ہیں یعنی ٹیکس لینے والے ہیں۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا بطور شریعت اس زمانے کے حساب سے درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا، معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا، ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو بادشاہ ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس بادشاہ ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا یعنی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کری۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے یعنی خلیل اللہ ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔
لگے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور توبہ کرتے ہی فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہیے کہ میں حضرت سائرہ خاتون پر دست و دراز ہوں۔ تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب دل سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنی، سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ کتابوں میں مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے دو حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اسی کو واپس دے دیا۔ پس اس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، پس تمہارے عفو و معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ کوتاہی مجھ سے ہوئی معاف کیجئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستہ میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون، تم اطمینان رکھو، اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا تھا۔ جو جو باتیں تجھ پر گزری تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پس اس میں کیا راز ہے؟ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالی عز وجل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت اور مستحقق کر دے، تاکہ ام المؤمنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور روسیہ ہوں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی طعن نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم، تو اپنی بی بی سائرہ خاتون کو بچشم خود دیکھ لے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غائب میں خود عائشہ رضی اللہ عنہا کا نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے درمیان از روئے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سائرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پاسبان رب العالمین تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل شاہ مائز پلینٹ کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کا رشتہ اس چینل کے ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستو، اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی اسلامک ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ آپ سننے والوں کے ساتھ ساتھ مجھ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔